हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये सब रसूल जो हमने भेजे उनमें बाज को बाज पर फजीलत दी। उनमें से बाज तो ऐसे हैं जिनसे खुद खुदा ने बात की, उनमें से और बाज के दर्जे बुलंद किए। और मरियम के बेटे ईसा को कैसे कैसे रोशन मोजज़े अता किए और रूहुल कुदुस जिब्राइल के जरिए से उनकी मदद की। और अगर खुदा चाहता तो जो लोग उन पैगंबरों के बाद हुए वो अपने पास रोशन मोजज़े आ चुकने पर आपस में न लड़ मरते, मगर उनमें फूट पड़ गई। बस उनमें से बाज तो ईमान लाए और बाज काफिर हो गए। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग आपस में न लड़ते, मगर खुदा वही करता है जो चाहता है। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले खुदा की राह में खर्च करो, जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त होगी और न यारी और न आशनाई और न सिफारिश ही काम आएगी। और कुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं। खुदा ही वो ज़ाते पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है और सारे जहान का संभालने वाला है। उसको ना ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ उसी का है। कौन ऐसा है जो बेदूने उसकी इजाजत के उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ उनके सामने मौजूद है वो और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, खुदा सबको जानता है। और लोग उसके इल्म में से किसी चीज पर भी अहाता नहीं कर सकते, मगर वो जिसे जितना चाहे सिखा दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है और उन दोनों आसमानों जमीन की निगहदाश्त उस पर कुछ भी गिरा नहीं। और वो बड़ा आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और खुदा ही पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली जो टूट ही नहीं सकती। और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके, कि उन्हें गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाता है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके सरपरस्त शैतान हैं, कि उनको ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। यही लोग तो जहन्नमी हैं और यही उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर नजर नहीं की जो सिर्फ उस बरते पर के खुदा ने उसे सल्तनत दी थी? इब्राहिम से उनके परवरदिगार के बारे में उलझ पड़ा कि जब इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो लोगों को जिलाता और मारता है, तो वो भी शेखी में आकर कहने लगा, मैं भी जिलाता और मारता हूँ, तुम्हारे खुदा ही में कौन सा कमाल है? इब्राहिम ने कहा, अच्छा, खुदा तो आफताब को पूरब से निकालता है, भला उसको तुम पश्चिम से तो निकालो। उस पर वो काफिर हक्का बक्का होकर रह गया, मगर ईमान न लाया। और खुदा जालिमों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मसलन उस बंदे के हाल पर भी नजर की जो एक गांव पर से होकर गुजरा और वो ऐसा उजड़ा था कि अपनी छतों पर ढह के गिर पड़ा था। ये देख कर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब उस गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कर आबाद करेगा? उस पर खुदा ने उसको मार डाला और 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसको जिला उठाया। तब पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे? अर्ज की, 1 दिन पड़ा रहा या 1 दिन से भी कुछ कम। फरमाया, नहीं, तुम इसी हालत में 100 बरस पड़े रहे। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि उबसी तक नहीं, और जरा अपने गधे सवारी को तो देखो कि उसकी हड्डियां ढेर पड़ी हैं। और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के लिए तुम्हें कुदरत का नमूना बनाएं। और अच्छा, अब इस गधे की हड्डियों की तरफ नजर करो कि हम क्यों कर उनको जोड़ जाड़ ढांचा बनाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब उन पर यह जाहिर हुआ तो बेसाख्ता बोल उठे कि अब मैं बयकीन कामिल जानता हूँ कि खुदा हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाकया भी याद करो जब इब्राहिम ने खुदा से दरखास्त की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी तो दिखा दे कि तू मुर्दे को क्यों कर जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं? इब्राहिम ने अर्ज की, क्यों नहीं, मगर आंख से देखना इसलिए
چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرند لو اور ان کو اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو تو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی سی مثال ہے جس کی 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دونا کر دیتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے ہیں اور نہ جن پر احسان کیا ہے ان کو ستاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور اس کے اصرار پر نہ جھڑکنا، بلکہ اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو ایزا پہنچے، اور خدا ہر شے سے بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اے ایمانداروں، اپنی خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایزا دینے کی وجہ سے اس شخص کی طرح اکارت مت کرو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی خیرات کی مثال اس چکنی چٹان کی سی ہے جس پر کچھ خاک پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زور و شور کا بڑے بڑے قطروں والا میہ برسے اور اس مٹی کو بہا کے چکنا چپڑا چھوڑ جائے۔ اسی طرح ریاکار اپنی اس خیرات یا اس کے ثواب میں سے جو انہوں نے کی ہے کسی چیز پر قبضہ نہ پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور خدا کافروں کو ہدایت کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی کے لیے اپنے دلی اعتقاد سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ہرے بھرے باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے یا ٹیکرے پر لگا ہوا ہو، اور اس پر زور و شور سے پانی برسا تو اپنے دوگنے پھل لایا، اور اگر اس پر بڑے دھڑے کا پانی نہ بھی برسے تو اس کے لیے ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے۔ بھلا تم میں کوئی بھی اس کو پسند کرے گا کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے لیے اس میں طرح طرح کے میوے ہوں، اور اب اس کو بڑھاپے نے گھیر لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ناتوان کمزور بچے ہیں کہ ایک بارگی اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑا جس میں آگ بھری تھی کہ وہ باغ جل بھن کر رہ گیا۔ خدا اپنے احکام کو تم لوگوں سے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائی اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور برے مال کو خدا کی راہ میں دینے کا قصد بھی نہ کرو، حالانکہ اگر ایسا مال کوئی تم کو دینا چاہے تو تم اپنی خوشی سے اس کے لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ اس کے لینے میں عمدن آنکھ چراؤ، اور جانے رہو کہ خدا بے شک بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بری بات بخل کا تم کو حکم دیتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور سب باتوں کا جاننے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی تو اس میں شک نہیں کہ اسے خوبیوں کی بڑی دولت ہاتھ لگی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت مانتا ہی نہیں۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی منت مانو خدا اس کو ضرور جانتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ظالموں کا جو خدا کا حق مار کر اوروں کی نذر کرتے ہیں قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر خیرات کو ظاہر میں دو تو یہ ظاہر کر کے دینا بھی اچھا، اور اگر اس کو چھپاؤ اور حاجت مندوں کو دو تو یہ چھپا کر دینا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور ایسے دینے کو خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا منزل مقصود تک پہنچانا تمہارا فرض نہیں، تمہارا کام صرف راستہ دکھانا ہے، مگر ہاں خدا جس کو چاہے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور لوگوں، تم جو کچھ نیک کام میں خرچ کرو گے تو اپنی
اپنے لیے، اور تم تو خدا کی خوشنودی کے سوا اور کام میں خرچ کرتے ہی نہیں ہو، اور جو کچھ تم نیک کام میں خرچ کرو گے قیامت میں تم کو بھرپور واپس ملے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ یہ خیرات خاص ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں گھر گئے ہوں، اور اگر روئے زمین پر جانا چاہیں تو چل نہیں سکتے۔ ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، لیکن تو اے مخاطب اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے تاڑ جائے کہ یہ محتاج ہیں، اگرچہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ جو لوگ رات اور دن کو چھپا کے یا دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جیسا بکری کا معاملہ ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ بس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا، اور اس کا امر معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا بکری اور سود کے معاملے کو یکساں بتایا جائے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکرے گناہگار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور پابندی سے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دیا کیے، ان کے لیے البتہ ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اے ایمان والوں، خدا سے ڈرو، اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہو، اور اگر تم نے توبہ کی ہے تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی کا زبردستی نقصان کرو اور نہ تم پر زبردستی کی جائے گی، اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا قرض دار ہو تو اسے خوشحالی تک کی مہلت دو، اور اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اصل بھی بخش دو، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ جس شخص نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ اے ایمانداروں، جب ایک میعاد مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھا پڑھا کر لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان تمہارے قول و اقرار کو انصاف سے ٹھیک ٹھیک لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح خدا نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو بھی بے عذر لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمے فرض عائد ہوتا ہے اسی کو چاہیے کہ تمسک کی عبارت بتاتا جائے، اور خدا سے جو اس کا سچا پالنے والا ہے ڈرتا رہے، اور بتانے میں اور قرض دینے والے کے حقوق میں کچھ کمی نہ کرے، اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا معذور یا خود تمسک کا مطلب لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا سرپرست ٹھیک ٹھیک انصاف سے لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے جن لوگوں کو تم گواہی کے لیے پسند کرو کم سے کم 2 مردوں کی گواہی کرا لیا کرو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو کم سے کم 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ ان دونوں میں سے اگر ایک بھول جائے گی تو ایک دوسری کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہ حکام کے سامنے گواہی کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں، اور قرض کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد معین تک کی دستاویز لکھوانے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ لکھا پڑھی بہت ہی منصفانہ کاروائی ہے، اور گواہی کے لیے بھی بہت مضبوطی ہے اور بہت قرین قیاس ہے کہ تم آئندہ کسی طرح کے شک و شبہے میں نہ پڑو، مگر جب نقدہ نقدی سودا ہو جو تم لوگ آپس میں الٹ پھیر کیا کرتے ہو تو اس کی دستاویز کے نہ لکھنے میں تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، اور جب اس طرح کی خرید و فروخت ہو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کر بیٹھے تو یہ ضرور تمہاری شرارت ہے، اور خدا سے ڈرو، خدا تم کو معاملے کی صفائی سکھاتا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے اور قرض دیتا ہو تو رہن باقبضہ رکھ لو، اور اگر تم میں سے ایک کا ایک کو اعتبار ہو تو یوں ہی قرض دے سکتا ہے، مگر پھر جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہے قرض لینے والا، اس کو چاہیے کہ قرض دینے والے کی امانت پوری ادا کر دے اور اپنے پالنے والے خدا سے ڈرے۔ مسلمانوں، تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا کا ہی ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس پر چاہے عذاب کرے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ مومنین بھی سب کے سب خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا ارشاد سنا اور مان لیا، پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت کی خواہش ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے، اور برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے اگلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ ہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہی زندہ اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے تم پر برحق کتاب نازل کی جو آسمانی کتابیں پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہیں، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت و انجیل نازل کی اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب قرآن نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہی تو وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کی بعض آیتیں تو محکم بہت صریح ہیں، وہی عمل کرنے کے لیے اصل بنیاد کتاب ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ گول گول جس کے معنی میں سے پہلو نکل سکتے ہیں، پس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، تاکہ فساد برپا کریں، اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مطلب میں ڈھال لیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بڑے پائے پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد ڈاواں ڈول نہ کر، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو ہم پر نظر عنایت رہے۔ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو خدا کے عذاب سے نہ ان کے مال ہی کچھ بچائیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ان کی بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں لے ڈالا، اور خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہوگے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھنے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گت گئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دو گنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی، اور خدا اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلاً بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں، اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے ہاں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ اچھا سنو، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تو بے تعمل ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، اور خدا کے فرما برداروں، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ و استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے۔ اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کریں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں، پس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹ کے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیریں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے بس، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو فہم کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں۔ جو افطرا پردازیاں یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں، اسی نے انہیں ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر ان کی کیا گت بنے گی جب ان کو ایک دن قیامت، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا تمام عالم کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔
ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور تو ہی بے جان انڈے نطفے وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفے وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے خدا سے کچھ سروکار نہیں، مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہو تو خیر، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانے دراز حائل ہو جاتا، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان بھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہان سے برگزیدہ کیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی حنہ نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نذر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نذر قبول فرمانا، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بیٹی جن چکیں تو حیرت سے کہنے لگیں اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، اور لڑکا لڑکی کے ایسا گیا گزرا نہیں ہوتا، حالانکہ اس کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو وہ جنی تھی خدا اس کی شان و مرتبہ سے خوب واقف تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی نذر مریم کو خوشی سے قبول فرما لیا، اور اس کی نشو و نما اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے، تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ کہہ دیتی تھیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا، اور نیکوکار نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کی پروردگار، مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا بڑھاپا پہنچا اور اس پر میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی پروردگار، میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اس کے شکریے میں اپنے پروردگار کو اکثر یاد کرو، اور رات کو اور صبح تڑکے ہماری تسبیح کیا کرو، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک صاف رکھا، اور ساری دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، تو اے مریم
اس کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو ان سرپرستان مریم کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں بطور قرعہ کے ڈال رہے تھے، دیکھیں کون مریم کا کفیل بنتا ہے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا و آخرت دونوں میں باعزت آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم تعجب سے کہنے لگیں، پروردگار، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اے مریم، خدا اس کو تمام کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا، اور وہ ان سے یوں کہے گا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حکم خدا سے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، پس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس اس کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر پر اڑے رہنا دیکھا تو آخرکار کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم خدا کے طرفدار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے۔ اور عیسیٰ سے کہا، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی اختیار کی، پس تو ہمیں اپنے رسول کے گواہوں کے دفتر میں لکھ لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی، اور خدا نے اس کے دفعیے کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور کافروں کی گندگی سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تب اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑے کرتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب کروں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کو پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت خدا کی نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت، کہ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا، پس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو، اچھا میدان میں آؤ،
ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، اور بے شک خدا ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ پھیریں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت و انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ارے تم وہی احمق لوگ تو ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا، اس میں تو جھگڑا کر چکے۔ خیر، پھر اب اس میں کیا خواہ جھگڑنے بیٹھے ہو جس کی سرے سے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور حقیقت حال تو اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پرست تھے، اور فرما بردار بندے اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اور ایمانداروں کو بھی ہے، اور مومنوں کا خدا مالک ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے گروہ نے تو بہت چاہا کہ کسی حد تک تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں، اور اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گڈمڈ کرتے اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب سے گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں اور تمہارے دین کی پیروی کریں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے۔ یہودی باہم یہ بھی کہتے کہ اس کو بھی نہ ماننا کہ جیسا عمدہ دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص خدا کے یہاں جھگڑا کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ یہ کیا خام خیال ہے، فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر شے کو جانتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپیے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو بھی اسے جب چاہو بے عین ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پر نہ کھڑے رہو گے تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم اقسام جو خدا سے کیا تھا اس کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے ضرور ہیں کہ کتاب توریت میں اپنی زبانیں توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا جز ہے، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے یہاں سے اترا ہے، حالانکہ وہ خدا کے یہاں سے نہیں اترا، اور جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ زیبا نہ تھا کہ خدا تو اسے اپنی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ،
بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب خدا دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہے ہو، اور وہ تم سے یہ تو کبھی نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بناؤ۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کرے گا؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور خدا نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اقرار لیا تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، اچھا تو تم آج کے قول و اقرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شخص اپنے قول سے منہ پھیرے تو وہی لوگ بدچلن ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں، سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردنیں ڈال دی ہیں، اور آخر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں برحق ہیں، اور ان کے پاس واضح اور روشن معجزے بھی آ چکے تھے۔ اور خدا ایسے ہٹ دھرمی کرنے والے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہان کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے، اور وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر روز بروز اپنا کفر بڑھاتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو اگرچہ اتنا سونا بھی کسی کی گلو خلاصی میں دیا جائے کہ زمین بھر جائے تو بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا